हूँ उस खुदा के नाम से जो बड़ा रहमान बड़ा रहीम है। बेशक बेशक। सारी तारीफें सारी हम्दो सना उस परवरदिगार के लिए कि जो आलमीन का रब है, जो क़यामत के दिन का मालिक है। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। किस बात के लिए? हमें सत्य के मार्ग पर डटाए रख, हमें राह मुस्तकीम के ऊपर कायम और दायम रख, हमें उनके रस्तों के ऊपर चला जिनके ऊपर तूने अपनी नेमतें नाजिल की, और उनके रस्तों से बचा कि जिनके ऊपर तूने अपना अजाब नाजिल किया। इस दुआ के साथ यहीं पे रुकते हुए मैं दो बातें आपके ज़हने आलिया को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता हूँ। बहरहाल तमाम मजमा यहाँ पे बैठा हुआ है, प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जब आप आए हैं तो आने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर लीजिए। हम क्यों आए हैं, सवाल है। ये इसलिए नहीं है कि आपको यहाँ सिर्फ शेर व शायरी सुननी है, सिर्फ यहाँ आने के बाद आपको एक प्रोग्राम देखना है कि यहाँ मुअज़्ज़ज़ लोग आएंगे और वो किसी को गिफ्ट बांटेंगे। नहीं, यहाँ आने के बाद हर शेर से, हर लम्हे से, हर इवेंट जो यहाँ पे भी हो रहा है, चाहे वो किसी को इनाम दिया जा रहा हो या कुछ भी किया जा रहा हो, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है तमाम लोगों से, वरना ना इस टेंट का कोई फायदा है, न इस माइक का कोई फायदा है, न मेहमान खुसूसी का कोई फायदा है, किसी का कोई फायदा नहीं अगर आप यहाँ से इबरत ना लेके जाएं, अगर आप यहाँ से सीख के ना जाएं। यहाँ अगर आए हैं तो कुछ सीख के जाइए, कुछ समझ के जाइए, कुछ पल्लू में गांठ बांध के जाइए। हर आने वाला आपको यहाँ कुछ ना कुछ बता के जाएगा, और वो ऐसा कुछ बता के जाएगा जो उसकी जिंदगी का सरमाया होगा, चाहे वो अशार की शक्ल में हो, चाहे वो नज्म की शक्ल में हो, चाहे वो नस्र की शक्ल में हो। तो मेरी बहुत दबाना गुजारिश है तमाम नौजवानों से और तमाम गांव वालों से, जो अफराद यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, मैं एक बार तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि यहाँ इस इंतजामिया कमेटी, यहाँ पे जितने भी मोहतरम हजरात इस जायज के ऊपर बैठे हुए हैं, और तमाम वो हजरात जो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं और इस प्रोग्राम को खूबसूरत बना रहे हैं, सब लोग मिलकर जोरदार तालियों से अपना और सबका इस्तकबाल कर दीजिए एक बार। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसलिए मैंने आगाज भी अल्लाह के नाम से किया, खुदा के नाम से किया, कि ताकि इस प्रोग्राम के अंदर एक बरकत पैदा हो सके। कम से कम इस प्रोग्राम का असर इतना तो होना चाहिए कि अगले साल आज जितने अवार्ड यहाँ पे बट रहे हैं, मेरे ख्याल में 8 या 10 अवार्ड आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मैं चाहता ये हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर या फूलों की माला कम हो, अवार्ड ज्यादा हो, या मैं अगर ये जुमला कह दूं कि इन फूलों की माला के अंदर जितने फूल हैं ये फूल कम पड़ जाएं, अवार्ड ज्यादा होने चाहिए, इतने बच्चे इस गांव और बस्ती से निकलने चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ कर पा रहे हैं तो ये प्रोग्राम भी कामयाब है और आप भी कामयाब हैं। बहरहाल मैं आपसे 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूं, बड़े इस पहलू से जरा सी हटके, और जरा सा अगर वक्त थोड़ा सा ज्यादा लग जाए तो मैं माजरत चाहूंगा। यहाँ पे जनाब रोहित साहब भी बैठे हुए हैं। रोहित, मैं माजरत के साथ मैं गलत नाम तो नहीं ले रहा हूँ आपका, रोहित आपका नाम है, और हमारे लिए मेहमान खुसूसी ये भी हैं, और जाहिर सी बात है हमारी बज़्म में आए हैं, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और आप लोगों ने जो यूनिट बनाई है, अमजद कहाँ है, अमजद को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। माशाल्लाह इस तरह के, मैं फिर कहता हूं कि बढ़ाना चाहिए बढ़ाना चाहिए बच्चों का हौसला हरदम, बढ़ाना चाहिए बच्चों का हौसला हरदम। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी देंगे, अगर ये चिराग नहीं जलेंगे तो रोशनी नहीं मिलेगी। अब ये नहीं है कि 2 चिराग जले हैं, यहाँ पे चिराग लम्हा लम्हा जलने चाहिए, हर लम्हा जलने चाहिए, हर घर से जलने चाहिए, तभी मेरा हिंदुस्तान खूबसूरत बनेगा, तभी इसके अंदर रोशनी जागेगी। और याद रखिएगा, 2 बातें ध्यान में रखिएगा कि जहां हम बात करते हैं इल्म की, तो इल्म के मुकाबले में आती है जहालत, ज्ञान के मुकाबले में आती है अज्ञानता। और ज्ञान को जो तशबीह दी जाती है, या ज्ञान को जो हम एक रूपरेखा दी जाती है, ज्ञान को अगर हम कहना चाहें तो ज्ञान है नूर, ज्ञान है रोशनी, और जहालत है अंधेरा। और इसमें एक बड़ा फर्क है, अगर ज्ञान नहीं होगा तो फिर जहालत होगी, या मैं ये कह दूं कि ज्ञान को खत्म कर दिया जाए तो जहालत फैल जाएगी, या मैं कहूं कि ज्ञान के ना होने से जहालत आ जाती है। तो आप ज्ञानी बनिए, रोशनी ज्यादा फैलेगी। और रोशनी का सबसे बड़ा कमाल क्या है और जहालत का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं, वो ये है कि अगर रोशनी हो रही है, अभी आप सब लोग यहाँ पे आए हैं और आने के बाद यहाँ बैठे हुए हैं, अभी अगर मैं किसी से कहूं कि साहब मुझे प्यास लगी है, एक गिलास बाहर नल लगा हुआ है वहां से पानी ला के दे दीजिए, और रोशनी हो रही है, तो अगर मैं एक छोटे बच्चे से भी कहूंगा, वो यहां से गिलास उठाएगा, पंपे के ऊपर जाएगा, पानी भर के लाएगा और मुझे पानी ला के दे देगा। आसान होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? कोई भी बच्चा जाएगा वो आसानी से मुझे पानी ला के दे सकता है। लेकिन इसी इलाके में यहाँ कोलू है, शायद यहाँ के करने वाले लोग काम करते हैं। आज अगर अभी यहाँ की सारी लाइटें बंद करा दी जाएं, अंधेरा ही अंधेरा छा जाए, और मैं उससे कहूं कि साहब मुझे एक गिलास में पानी ला के दे दीजिए, तो शायद यहाँ से उठने के बाद वो सिर्फ यहाँ से चंद कदम ही
کبھی اس سے ٹکرائے گا، کبھی اس سے ٹکرائے گا، کبھی اس سے ٹکرائے گا، کبھی اس سے ٹکرائے گا۔ تو میں نے پوچھا صاحب ٹکرا کیوں رہے ہو؟ کہا صاحب اندھیرا ایسا ہے کہ دکھ کچھ نہیں رہا۔ میں نے کہا صاحب ٹکرانا تھا تو کسی غیر سے ٹکراتے، اپنے سے کیوں ٹکرا گئے؟ کہا صاحب جب اندھیرا ہوتا ہے تو نہ اپنے کا پتہ چلتا ہے نہ غیر کا پتہ چلتا ہے، جب ٹکرانا ہوتا ہے تو انسان ٹکرا جاتا ہے۔ تو اگر جہالت ہوگی تو یہ مت سوچئے کہ آپ پڑوسی سے لڑیں گے، جہالت ہوگی تو کسی دوسری قوم سے لڑیں گے، جہالت ہوگی تو بھائی بھائی سے لڑے گا، ماں باپ سے بیٹا لڑے گا، آپس میں جھگڑے ہوں گے۔ لیکن اگر روشنی ہوگی تو آپ یہاں تو چھوڑ دیجئے، میں آج آپ کو اپنے گھر لے کے جاتا ہوں، گھر کے اندر لے جانے کے بعد بٹھا دوں اور روشنی ہو اور میں آپ کو ایڈریس دے دوں، صاحب یہاں سے جانا، زینے سے ادھر کے جانا، برابر میں وہاں پہ جو ہے پانی جو رکھا پیوریفائر لگا ہوا ہے، وہاں سے پانی بھر کے لا دیجئے۔ تو میں اگر روشنی ہو رہی ہے تو آپ میرے گھر میں بھی جا کے کسی چیز سے ٹکرائیں گے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹکراؤ جو پیدا ہوتا ہے وہ اندھیرے کی بنیاد پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے گھر میں سکون چاہتے ہیں، اپنے گھر میں ٹکراؤ نہیں چاہتے، محلے میں ٹکراؤ نہیں چاہتے، گاؤں میں ٹکراؤ نہیں چاہتے، ملک میں ٹکراؤ نہیں چاہتے، تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا علم اختیار کیجئے، اتنا علم حاصل کریے، کیونکہ علم روشنی ہے، ٹکرانے نہیں دیتا۔ علم روشنی ہے، یہ ٹکرانے نہیں دیتا۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے تمام لوگوں سے، میں دنوت پرارتھنا کر رہا ہوں سبھی لوگوں سے، یہاں جو بھی مجھے نہیں پتا ہے کہ کون کون حضرات آئے ہوں گے، کون کون نہیں آئے ہوں گے، لیکن علم کا ایک کمال سمجھ لیجئے، علم کے اندر جاذبیت ہوتی ہے۔ علم کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ لوگوں کو گلے لگانا سکھاتا ہے، اور سب سے بہترین دنیا میں علم وہ ہے کہ جو انسان کو خدا کی مخلوق سے محبت کرنا سکھا دے۔ اور یہ جو ہم لوگوں کے درمیان میں ایک عجیب سی بات پیدا کر دی گئی، یہ بھی مولانا صاحب بھی کہہ کے گئے ہیں، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب دینی علم اور دنیاوی علم پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا۔ جی، نہ تو دینی علم اور دنیاوی علم یہ الگ نہیں ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں کہ دینی علم، اب دینی علم کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کیا ہوگا؟ صاحب فقہ پڑھنا، قرأت پڑھنا، یا قرأت کے بارے میں یا تجوید پڑھنا یا قرآن کی تلاوت کرنا، احادیث کی آیات ہیں یا حدیث ہیں ان کے بارے میں نالج اور انفارمیشن لینا، یہ دینی تعلیمات ہیں، یہی تو سمجھا جاتا ہے۔ اور دنیاوی تعلیمات، جب میں کہوں کہ صاحب دنیاوی تعلیمات، تو بس صاحب جو بی ایس سی کر رہا ہے، جو بی کام کر رہا ہے، جو ایم ٹیک کر رہا ہے، جو بی ٹیک کر رہا ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ صاحب دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا دنیاوی اور دینی تعلیم میں فرق میں بس آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فیصلہ خود کیجئے گا کہ کسی دینی تعلیم کہتے ہیں، کسے دنیاوی تعلیم کہتے ہیں۔ دینی تعلیم ہر وہ تعلیم دینی تعلیم ہے جو کسی انسان کو خدا کے قریب کر دے، جسے پڑھنے کے بعد انسان خدا کے قریب ہونا شروع ہو جائے، وہ دینی تعلیم ہے۔ اگر کوئی بچہ سائنس پڑھنے کے بعد خدا کی چھپی ہوئی جتنی خلقت ہے اس کے اندر چھپے ہوئے رموز کو تلاش کر کے اس خدا کے سامنے نتمستک ہو رہا ہے، تو یہ بھی دینی تعلیم ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اگر انسان کسی کوئی جغرافی پڑھنے کے بعد خدا کی مخلوق یا خدا کی پھیلائی ہوئی زمین پہ اس کے حسن کو دیکھنے کے بعد، خدا کے حسن کو دیکھنے کے بعد اگر اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار یہ بنانے والا کتنا کمال کا ہوگا، جس نے بنایا ہوگا اس کا نور کیسا ہوگا، اگر خدا کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو یہ دینی تعلیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں فرق صرف اتنا ہے کہ ہر وہ علم جو انسان کو خدا سے دور کر دے وہ دنیاوی تعلیم ہے، ہر وہ علم جو انسان کو خدا سے قریب کر دے وہ دینی تعلیم ہے۔ بس یہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ اب سائنس پڑھنے کے بعد، اچھا یہ ایک اور یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، ہر وہ چیز، ہر وہ علم جو انسان کو خدا کے قریب کر رہا ہے، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے، 2 لمحے کے لیے، جتنی دیر آپ کو خدا کے قریب کرے گا وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے گا۔ کیونکہ عبادت کہتے ہیں کسے؟ عبادت کہتے ہیں کہ کوئی بندہ خدا کے قریب ہو جائے، خدا سے قربت، جو عمل، جو فکر، جو بات، جو عمل انسان کو ایشور کے قریب کر دے، بس وہی عبادت کہلاتا ہے نا یہ بات؟ اور جو چیز خدا سے دور کر دے وہ فتنہ کہلاتا ہے۔ تو اب مجھے یہ دیکھنا ہے، اگر سائنس پڑھ کے، فزکس پڑھ کے، کیمسٹری پڑھ کے، جغرافی پڑھ کے میں خدا کے قریب ہو رہا ہوں تو میری عبادت بھی چل رہی ہے اور یہ دینی تعلیم بھی ہے۔ لیکن شرط یہ رکھیں کہ آپ اپنی نیت کو درست کریں۔ جب سائنس پڑھنے بیٹھے، جب فزکس پڑھنے بیٹھے، جب کیمسٹری پڑھنے بیٹھے تو کیوں پڑھ رہے ہیں یہ ویژن کلیئر ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں نیت۔ نیت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا کیوں کلیئر ہو، کیوں کرنے جا رہے ہو۔ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، صبح کی نماز فجر پڑھتا ہوں، ہے نا، کس لیے؟ قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں نا۔ تو جو بھی کام، جو بھی عمل آپ خدا کی قربت کے لیے انجام دیں گے وہ دین کہلائے گا، وہ عبادت کہلائے گا آپ کا۔ تو میں بس آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ علم کی طرف آپ تھوڑا سا متوجہ ہوں۔ اور ایک ورڈ ہوتا ہے اوریجنل، ایک ورڈ ہوتا ہے ڈپلیکیٹ۔
تو ذرا سی میں یہاں وضاحت یہ کرنا چاہوں گا، آپ اگر مارکیٹ جاتے ہیں، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ڈپلیکیٹ دوائی خریدنا چاہے گا؟ ڈپلیکیٹ جوتا، ڈپلیکیٹ موبائل؟ اچھا، اگر میں ڈپلیکیٹ دوائی یا ڈپلیکیٹ کھانے کا سامان لے کے آ جاؤں، کیوں نہیں خریدیں گے ہم؟ اگر ہمارے سامنے دونوں چیز آ رہے ہیں، ایک اوریجنل ایک ڈپلیکیٹ، تو ڈپلیکیٹ کیوں نہیں خریدوں گا میں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ جی، علم نہ ہونے کی وجہ سے میں ڈپلیکیٹ خریدوں۔ اچھا، ڈپلیکیٹ کیوں؟ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ ڈپلیکیٹ ہے تو ہم کیوں نہیں لیں گے؟ اس لیے کہ تاکہ آپ کے ذہن میں جواب آ گیا ہوگا، اس لیے کہ اگر میں اس کا استعمال کروں گا تو فائدے کی جگہ نقصان ہوگا۔ شہد ایک بہت بہترین چیز ہے، لیکن اگر ڈپلیکیٹ شہد ہو، نقلی شہد ہو، آپ استعمال کرنا چاہیں گے؟ نہیں کرنا چاہے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ڈپلیکیٹ ہے۔ ڈپلیکیٹ کے 3 بڑے نقصان ہوتے ہیں صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ جو استعمال کرے گا اسے نقصان پہنچائے گا، دوسرا یہ ہے کہ کمپنی کا نام بدنام کر دے گا، جس کمپنی کا نقلی مال نکلے گا وہ کمپنی بدنام ہو جائے گی، تیسرا یہ ہے کہ جو اچھا جو اوریجنل مال ہوگا اس کی ویلیو بھی مارکیٹ میں گھٹا دے گا۔ یہ ڈپلیکیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ڈابر کا شہد کی شیشی کے اندر نقلی شہد نکل آ جائے تو کیا ڈابر کی کمپنی بدنام نہیں ہوگی؟ جو اس کا استعمال کرے گا اسے نقصان بھی پہنچے گا۔ اور اگر اوریجنل بھی ڈابر کی شیشی لا کے رکھ دوں تو آپ شک کے دائرے میں لا کے کھڑا کر دو کہ صاحب یہ اچھی نہیں ہے۔ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نوجوانوں، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایسا ہوگا نا؟ تو اگر ایسا ہوگا تو اب میرا ایک اگلا سوال ہے کہ آیا پروڈکٹ ہی اصلی نقلی ہوتا ہے یا انسان بھی ہوتا ہے؟ میں بہت گہرائی کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ یہ انسان بھی اصلی نقلی ہوتا ہے یا پروڈکٹ ہی اصلی نقلی ہوتا ہے؟ جی، انسان بھی ہوتا ہے۔ اچھا، انسان میں چلیے میں چھوڑ دیتا ہوں ساری بات کو، میں تو مسلمان ہوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان بھی اصلی نقلی ہوتا ہے کیا؟ بڑا حساس سوال میں نے بڑی آسانی سے اور بڑی جرات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس کے اوپر غور و فکر کیجئے گا۔ اس کی جلدی وضاحت کر دیجئے۔ اس کی جلدی وضاحت کرنے جا رہا ہوں، اسی کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ آیا کیا ہندو بھی ڈپلیکیٹ یا اوریجنل ہوتا ہے؟ آیا کیا عیسائی بھی ڈپلیکیٹ اور اوریجنل ہوتا ہے؟ آج کے بعد اگر آپ کو یہ شہد کو چیک کرنا ہو تو اس کے بھی بہت سارے ٹیسٹ ہیں۔ اگر انسان کو چیک کرنا ہو، ہندو کو چیک کرنا ہو، مسلمان کو چیک کرنا ہو، عیسائی کو چیک کرنا ہو، کسی کو بھی چیک کرنا ہو، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ابھی بیٹھے بیٹھے پڑوسی کو چیک کرنا شروع کر دیجئے گا کہ میں دیکھنے لگوں جو ہمارے ناظم صاحب ہے، میں نے کہا یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے، یہاں سے معاملہ نقصان میں چلا جائے گا۔ پہلے خود کو چیک کرنا ہے۔ اس شرط کے ساتھ میں لائن دینے جا رہا ہوں، بس یہ لائن اپنے ذہن میں رکھیے گا نوجوانوں، اور اس کے اوپر غور و فکر کیجئے گا۔ لائن کیا ہے؟ اوریجنل کسے کہتے ہیں؟ اوریجنل اسے کہتے ہیں، اوریجنل مسلمان، اوریجنل ہندو، اوریجنل سکھ، اوریجنل عیسائی کسے کہتے ہیں؟ میں بار بار دوہرا رہا ہوں، اوریجنل اسے کہتے ہیں جو جس کو مانتا ہے، اگر اس کی بات مانتا ہے تو اوریجنل ہے، اگر میں کسی کو مانتا ہوں اس کی بات نہیں مانتا تو میں ڈپلیکیٹ ہوں۔ بات کی وضاحت کر دوں، اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہوں اور ان کی بات بھی مانتا ہوں تو میں اوریجنل ہوں، اور اگر میں صرف زبان سے کہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور رسول کی بات نہ مانوں تو اس سے بڑا ڈپلیکیٹ کوئی نہیں ہوگا۔ تو مجھے اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ میں اوریجنل ہوں یا ڈپلیکیٹ، اور اگر میں اوریجنل ہو گیا تو اوریجنل کے فائدے بہت ہیں اور ڈپلیکیٹ کے نقصان بتا چکا ہوں۔ اگر میں ڈپلیکیٹ ہوں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ مجھ سے جو بھی رشتہ جڑے گا وہ نقصان میں رہے گا، بہن کو میں نقصان پہنچاؤں گا، بھائی کو میں نقصان پہنچاؤں گا، رشتہ داروں کو میں نقصان پہنچاؤں گا، پڑوسی کو میں نقصان پہنچاؤں گا، اور حد تو یہ ہوگی کہ میری بنیاد پہ دین بھی بدنام ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ہماری اور آپ کی سب سے بڑی پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم جس کو مانتے ہیں ہم ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں کہ اس کی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ بہرحال میں یہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر میں مانتا ہوں تو رسول خدا کی 4 حدیث بہت جلدی بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث سن لیجئے، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر تک، رسول کی حدیث۔ سچی بات، سچی بات۔ تو اب اگر میں رسول کو مانتا ہوں تو علم کے حوالے سے رسول کی اس بات کو بھی مانوں گا کہ زندگی کے ہر لمحے میں علم حاصل کروں گا۔ دوسری، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے، بے شک بے شک، فرض ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مجھے لڑکیوں کو بھی ایسے ہی پڑھانا ہے، لڑکوں کو بھی ایسے ہی پڑھانا ہے۔ جیسے جب فرض ہے تو فرض تو بھائی نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، تو پھر علم بھی فرض ہے۔ تو اب میں رسول کو مانتا ہوں تو علم کے حوالے سے یہ بات مجھے ماننی پڑے گی کہ میں سب کو تعلیم دلاؤں۔ تیسری بات، علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے، چاہے چین ہی جانا، چاہے چین ہی جانا پڑے۔ اب یہ بچہ چندی گڑھ میں جا کے کیا کر رہا ہے؟ اس نے رسول کی اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تحصیل کر رہا ہے یہ بچہ کہ اپنا وطن چھوڑ کے کہیں جا کے مشقت کر رہا ہے اور علم حاصل کر رہا ہے۔ بے شک۔ چوتھی حدیث بس یہ سماعت فرما لیجئے، علم حاصل کرو، علم لو، یہ تمہاری میراث ہے۔
चाहे इसे उससे ही क्यों ना लेना पड़े जो ईश्वर को भी ना मानता हो। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। चाहे वो नास्तिक हो, चाहे खुदा को भी ना मानता हो, इल्म चाहे अगर उससे मिल रहा है तो हमें उससे से भी भी हासिल कर लो, बेशक बेशक। तो ये बातें, ये 4 बातें अगर आप अपने ज़हन में रख गए तो इंशाल्लाह हम यहाँ भी कामयाब होंगे और वहाँ भी कामयाब होंगे और पूरा हिंदुस्तान हमारा ऐसा मुल्क बनेगा कि जिसकी मिसाल दुनिया के अंदर कोई और मुल्क नहीं बनेगा इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जोरदार तालियों के साथ रुखसत कीजिए मोहतरम रोशन अब्बास साहब को।